अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले हम बात करें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वहाँ के नए जो सीएम हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो इस वक्त सियासी कायदीन से रब्ते कर रहे हैं। उन्होंने कमोबेश तमाम सियासी जमातों से रब्ता किया खैबर पख्तूनख्वा में। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो या आफ्ताब शेरपाव साहब, अहमद वली खान साहब, इन तमाम लोगों से रब्ते किए और उसके बाद अब वो एक सियासी जिरगा बुलाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और दूसरी जानिब ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो दर्जा हरारत है उसको कम करने के लिए सुहेल आफरीदी साहब कोशिश करेंगे, जिन्होंने वज़ारत संभालते साथ सबसे पहले वज़ीर आला बनने के बाद जो बयानात दिए वो बिल्कुल कुछ और थे, और अब एक बड़ी तब्दीली वाज़ेह तौर पर हमें उनकी अप्रोच में नज़र आ रही है, जिसको कहा जाए कि वो पॉजिटिव है। एक तो वो सारी सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, यानी कि सोलो फ्लाइट की तरफ वो नहीं जा रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बड़े स्केल पर वो ये कोशिश करेंगे कि जो दर्जा हरारत है उसे कम किया जाए और बेहतरी की कोई राह हमवार की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि शायद नवंबर में वो दोबारा से कुछ पिछले साल की याद ताज़ा करने की कोशिश करें। उनके बयानात भी इसी बात की अक्कासी कर रहे थे, लेकिन अब एक बिल्कुल ये चेंज ऑफ हार्ट है जो हम इस सारी सूरत हाल में देख रहे हैं, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त मामलात हैं उनको लेकर अगर उन पर बात की जाए, और फिर जो मुज़ाकरात इस वक्त इस्तांबुल में हुए और उसके बाद से फ़िलवक्त सीज़ फायर की बात है और दोबारा से चंद दिनों बाद इन मुज़ाकरात का आगाज़ होना है, तो स्टेबिलिटी वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में वो उसकी बहुत ज़रूरत है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी चित्राल में इस बात का इजहार किया कि उन्होंने नए सीएम को मुबारकबाद दी है, मिलकर काम करने की दावत दी है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जिन पर मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम बात करें। पाकिस्तान का अपना सियासी मंजरनामा और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की सियासत में बहुत कलीदी किरदार होगा इसका पाकिस्तान में अमन के क़याम के लिए, चाहे वो अफ़गानिस्तान के साथ हो या फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर दोबारा से हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से जो घिनौने काम है उनका सिलसिला जारी रहता है, चाहे वो वहाँ से कोई दरअंदाजी हो। तो स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की जो सियासी स्टेबिलिटी है वो ख़ासी अहम है। मैं चाहूँगा तफसील से इस पूरे मंजरनामे पर, इस सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शराज हसनात साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मोहम्मद नौशाद अली साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, और आगा इकरार हारून साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। शराज साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देख रहे हैं, कल काबीना की तश्कील हो गई केपीके में, नए सीएम हैं, और पहले तो वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ़्तार नज़र आए। होता है हर वर्कर अपनी जो पार्टी की लीडरशिप है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है, लेकिन लगा ये था कि शायद ये तसादुम की तरफ जाएंगे या इस तरह की कोई बात करेंगे। बट नाउ दीज आर द पॉजिटिव इंडिकेटर्स। जब वो सियासी जमातों को रीच आउट कर रहे हैं, वो जिरगा बुलाने की बात कर रहे हैं, मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। We keep on criticizing this one particular party, but when there's a positive initiative, तो उसको हमें appreciate भी करना चाहिए. How do you see this? Thank you very much, Aslan sir. It's really pleasure for mine to have you. There are two things. Number one, पहले तो कोई दो राय नहीं है कि सुहेल अफरीदी से आप कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकेंगे, और पर्टिकुलरली जो हार्श स्टेटमेंट और अग्रेसिव एटीट्यूड उन्होंने चलाया वो आगे भी आपको इसी तरह कहीं ना कहीं चलाते हुए नजर आएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खान के हवाले से जो स्टांस उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है वो ना सिर्फ उनके वर्कर्स को का दिल लगा रहा है, बल्कि जनरली जो इंप्रेशन भी बिल्डअप हो रहा है रिगार्डिंग हिम, दैट इज द सेम कि वो बड़े हार्ड हिटिंग है, एंड दिस इज व्हाट द पीटीआई वांटेड, नंबर वन। नंबर टू, ये गुड कॉप बैड कॉप की सिचुएशन होती है जहां बैरिस्टर गौहर इनकार कर रहे हैं कि कहीं पे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। डेफिनेटली मंजर पे तो कोई मुज़ाकरात नहीं है, और ना इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट किसी किस्म का कोई उनको लूप होल दे रही है कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाएं, क्योंकि पीएमएलएन में सारे के सारे मामला बहुत बेहतरीन रखे हुए हैं। मगर दूसरी जानिब हमें ये देखना है कि केपीके गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा स्टांस लिए बैठी हुई है केपीके में ऑपरेशन ना करने के हवाले से, और वो बड़ा क्लियर कट इस पे ये डायरेक्शन दे चुके हैं कि हम कहीं पे भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। लाइक वो ये चाहते हैं कि जहां पे भी जो भी ऑपरेशन किया जाए उसमें एज अ स्टेक होल्डर को लूप में लिया जाए, जिससे मैं एग्री करता हूँ, मेरी जाती राय में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो वहां की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को उस ऑपरेशन में जो होना है, जो होना चाहिए, उसमें लूप में लेना जाना चाहिए। तो इसी हवाले से ये जो अभी एक पॉजिटिविटी सामने आई जिसमें कोर कमांडर पेशावर मिले सुहेल अफरीदी से और उसके बाद चीजें आगे गई, तो ये एक उस सिलसिले की कड़ी है जिसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट उन्हें लूप में ले रही है, और वो एस्टैब्लिशमेंट के लूप में लेने के साथ साथ
वो आगे कबायली जरगा माहिदीन को साथ लेते हुए आगे चल रहे हैं। देखिए सुहेल अफरीदी से जो इस वक्त स्टैब्लिशमेंट आगे होके मिल रही है या जहां कहीं बातचीत चल रही है और सुहेल अफरीदी उसको चला रहे हैं, वो पॉलिटिकली यानी वो खान की रिहाई से मशरूत नहीं है, वो पीटीआई के ऊपर जो मसले मसाइल और केसेस चल रहे हैं उससे मशरूत नहीं है। इस वक्त वो सारे के सारे जो सिलसिला है वो केपीके में ऑपरेशन के हवाले से, और उसमें जो पीटीआई का मौकफ था एस्टैब्लिशमेंट उनको वो अपॉर्चुनिटी दे रही है और वहां पे वो उनको ना सिर्फ सुन रही है बल्कि उनको ये टास्क दे रही है कि वो दीगर सियासी पार्टी और कबायली हमायदीन को इकट्ठा करें और ऑपरेशन की राह को हमवार करें। शराज साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल बजा है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी देखनी होगी कि अब तक जो कुछ हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, कुछ अरसा पहले की DGISPR की पेशावर में मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो बिल्कुल वाज़े किया था कि वहाँ पर क्या हुआ है। और एक सवाल मेरा ये था कि क्या सिर्फ उसका तज़किरा करना काफ़ी है या उस पर कोई सज़ा जज़ा, कोई अकाउंटेबिलिटी, ये भी सारा मामला होना चाहिए कि आप एक दिहाई से ज़्यादा एक सूबे में हुक्मरान रहते हैं, हुकूमत आपकी एक जमात करती है और वहाँ हालात बिगड़ते चले जाते हैं, बट आप उसको एड्रेस नहीं मामले को कर पाते हैं। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा एक ब्रेक के बाद। मैं ज़रा एक ब्रेक ले लूँ जी, ब्रेक से वापस आकर शराज साहब इस पर कमेंट कीजिएगा साथ। जी वेलकम बैक। जी शराज साहब, एक जो पॉइंट है, अब अगर अब से आगे ये बेहतर करना शुरू कर देते हैं तो वी शुड फॉरगेट अबाउट द पास्ट, या ज़रा थोड़ा सा उसको भी कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए। और अब तक भी जिस तरीके से जो सूबाई ज़िम्मेदारियां हैं वो भी अगर पूरी नहीं की गई तो उन पर भी तो कोई सवाल होना चाहिए, कोई सज़ा जज़ा होनी चाहिए। अर्सलान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक दिहाई से जायद पीटीआई की 3 मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स केपीके में इक़्तिदार के मज़े लूट रही हैं और ये उनके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स हिज सोहेल फोर्थ सीएम। बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं उस सूबे में। जितने भी मसले मसाइल हैं, किसी सूरत भी पीटीआई को बरी उस जमा करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की और एक टाइम पे तो उस वक्त भी हुकूमत की जब फेडरल में उनकी गवर्नमेंट थी, तो लिहाजा फेडरल और जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एक स्टेक होल्डर हों तो फिर तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत कुछ परफॉर्म करना था जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा जगहों पे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन हमें ये भी जानना है और ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जहाँ पे वफाक आपका साथ ना दे रहा हो, एमएससी रोड्स हों या बाकी पेमेंट्स हों, बिजली की बिल, बिजली की अमाउंट हो या बाकी चीज़ें, वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट होती है। आपको सूबे को गवर्न करना आसान नहीं होता और कुछ हमें एग्रेसिवनेस नजर आती है पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले से कि वो खान की रिहाई के हवाले से हर चीज पे जाना चाहते हैं। देखें, पंजाब में पीटीआई को दबा दिया गया, सिंध में उनकी वो वर्त नहीं रही, बलूचिस्तान में वो इतना एग्जिस्ट नहीं करते। केपी के वो वाहिद सूबा है या वो वाहिद जगह है जहां से ना सिर्फ उन्हें स्ट्रीट पावर सपोर्ट मिलती है बल्कि लोग उनके लिए निकलते और चलते भी। और वहीं से अगर कहीं पे कोई प्रेशर बिल्डअप हो सकता है या कैंपेन चल सकती है, चली, तो वो वही प्रोविंस था। तो यहाँ पे केटीआई गवर्नमेंट को ये जोन भी है कि अवाम उनके साथ है और उनके साथ चल रहे हैं, मगर उन्हें अपनी प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस दोनों को अकाउंटेबिलिटी के तौर पे सामने लाना है। जहां तक बात आपने की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर बाकी चीजों की, देखें स्टैब्लिशमेंट के अगर आप कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो नवाज शरीफ के ऊपर भी यही कदगनें थी, उससे पहले चले जाएं तो शायद बेनजीर भुट्टो शहीद के ऊपर भी यही कदगनें थी। तो सिनेरियोज और सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं। ये इस मैच को एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे लेता हूं कि पीटीआई में जो हार्ड हिटिंग स्टांस था बिल्कुल मैं ना मानू वाला, उससे भी एक स्टेप पीछे हटे हैं। स्टैब्लिशमेंट ने भी रियलाइज किया है कि सूबे में अगर उनकी हुकूमत है तो उनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। देखें, अभी तो सुहेल अफरीदी के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही थी, पीएमएलएन के जॉइंट वज़ीर आला की बात की जा रही थी जब तक इन्होंने चार्ज नहीं लिया था। और फिर हमने देखा कि जिस तरह भी वोटिंग हुई, जो भी सिनेरियो हुआ, ये एक यूनानिमस सीएम के तौर पे उस पार्टी के सामने, और कहीं पे कोई तोड़-फोड़ का जो एलिमेंट सामने आ रहा था वो उस तरह से नहीं आया जिस तरह सिंध में के बल्दियाती इलेक्शन में, खासतौर पे कराची के बल्दियाती इलेक्शन में हमने पीटीआई के नाज़रीन के साथ देखा था। तो कमिंग बैक, पीटीआई वहां पे कटी है, पीटीआई के मसले मसाइल जरूर चल रहे हैं जिस तरह शेर अफजल मुराबत या बाकी लोगों के साथ है, मगर कहीं ना कहीं जो बड़ी पावर है वो वहां पे है और ये एक पॉजिटिव स्टेप है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पीटीआई अकाउंटेबल नहीं है। जिसने भी हुकूमत की है वहां पे, इंक्लूडिंग पीटीआई, उन्होंने ज्यादा हुकूमत की है पिछले 20-25 सालों में, 10 साल की गवर्नमेंट रही है, दे आर मोर अकाउंटेबल। अब असल मकसद क्या है, हु इज इन द पॉलिटिक्स, व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स, व्हाट एवरीबॉडी वांट्स, कि द पीपल शुड गेट देयर बेसिक राइट्स। और राइट, बिल्कुल सही शराज साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं राइट सर, पॉइंट टेकन। मैं नौशाद साहब की जाने बढ़ूंगा। नौशाद साहब, कैसे देख रहे हैं आप? बेशक ये एक छोटा स्टेप है, पॉजिटिव मूव है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर की मुलाकात, ये चीज़ें अब इस तरह ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं, इनको इसी तरह देखेंगे आप? हाउ डू यू सी इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोर कमांडर साहब से जो मुलाकात हुई, स्टांस तो उसके बाद ही तब्दील हुआ है, उससे पहले तो बड़ा हार्ड हिटिंग स्टांस था। अब उसको आप जिस जिस ऐनक से चाहें देख लें, मैं उसे मुस्बत ही देखता हूँ। चलें,
چاہے کور کمانڈر صاحب کی میٹنگز کی وجہ سے ہوا یا کسی اور وجہ سے ہوا، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو بات کہی جاتی رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جو پروسیس ہے اس کا حصہ بننا ہے۔ اگر وہ سڑکیں ناپتی رہے گی یا سڑکوں پہ ادھم مچاتی رہے گی تو اس سے نہ بانی تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی جو عام آدمی کا مسئلہ ہے جو گورننس کے تھرو حل ہوتا ہے وہ حل ہو پائے گا۔ تو ابھی تک یہ جو اس ملاقات کے بعد جو تبدیلی آپ کو بڑی واضح نظر آ رہی ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ مناسب ہے کہ جو ان کا رویہ اب ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے یا سیاستدان ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات چیت کی جب بات کی جائے، چاہے وہ جرگے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اے پی سی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، لیکن اگر آپ اپنی صوبے کی دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے احسن طریقہ اور احسن اقدام ہے جس کی الٹیمیٹلی اس کو آپ کو اس کی ستائش کرنی چاہیے کہ انہوں نے اگرچہ کہ وہ بڑے ینگ جو وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت، لیکن چونکہ وہ آئی ایس ایف کے ساتھ رہے ہیں اور انہیں پالیٹکس کی تھوڑی بہت سینس موجود ہے اور انہیں پتا ہے کہ جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے۔ اب معاملہ دوسرا اور تیسرا معاملہ یہ ہے جو امپورٹنٹ، لیکن نوشاد صاحب جس طرح ہم سنتے آئے تھے کہ یہ مراد سعید صاحب کی چوائس ہیں، ان کی بیکنگ ہے، پھر ان کا پورا سٹانس، ان کی ایبسنس، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے معاملہ۔ جی یقیناً یہ ان کی چوائس ہوں یا کسی کی بھی چوائس، دیکھیے جب آپ کوئی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو اس ذمہ داری کے اکارڈنگلی آپ کو اس ذمہ داری کو فلفل کرنا ہوتا ہے۔ اب جب آپ وزیر اعلیٰ نہیں تھے تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، جو وزیر اعلیٰ بن کر آپ نے جو کچھ کہا انیشیلی اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں وہ ان کے حساب سے شاید ہوگی کیونکہ وہاں اس جماعت کے اندر یہ ضرورت ہے، تو انہوں نے جو انیشیلی اپنے جو بانی کی جو خوشنودی ہے وہ حاصل کر لی، پھر انہوں نے جو ڈیلے کیا کیبنٹ کے اندر عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ زور دے کے کہنا پڑا کہ جی آپ اپنا فیصلہ کر کے کیبنٹ بنائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سٹیپ پہ بھی انہوں نے خوشنودی حاصل کر لی، تو ان کے پاس وہ روم اور سپیس آ گئی کہ وہ اب جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہے اس کو شروع کریں، اور انہوں نے بڑی سینسبلی جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دے ڈالی ہے، ان سے رابطے کیے ہیں، ان سے خود بات کی ہے، اور بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی جو آپریشن کے پی کے میں ہونا ہے اس کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح کی جو سٹانچ قسم کا ایک سٹانس تھا کہ جی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، یہاں کوئی آ نہیں سکتا، یہ والا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ذرا تھوڑا دھیمے سروں کے اندر یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ جی دیکھیں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، وہ فلاں ہوتا ہے، اگرچہ کہ عطا تارڑ صاحب نے بھی اس کی ڈیفینیشن ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کولیٹرل ڈیمیجز یا یہ جو آپ نوشنز بنا کے یا آپ یہ جو بیانیے بناتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہوتا، یا اس کی ڈیفینیشن کو صحیح طرح سمجھیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر انہیں سمجھ آ رہی ہے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے دہشت گردی جو ہے وہ صرف کے پی کے کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اگر کے پی کے میں جسے کہہ لیجئے کہ سکون آئے گا تو ملک کے دیگر حصوں میں بھی یہ جو فیئر ہے، اگرچہ کہ پنجاب اور دیگر صوبے جو ہیں ماں سوائے بلوچستان اور کے پی کے باقی تھوڑے سے بہتر حالت میں ہیں، وہاں دہشت گردی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن سم ہاؤ ایک فیئر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، اتھارٹیز آن ٹوز ہوتی ہیں اور آپ کی بہت سی انرجی اس کام پہ لگ رہی ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کو انشور کریں، تو آہستہ آہستہ ایز ڈاؤن بھی کریں گے اور اپنی توجہ اور دوسرے معاملات گورننس سے لے کر دیگر ڈیولپمنٹ کے جو معاملات ہیں اس پہ دے سکیں گے۔ بالکل صحیح آغا اقرار ہنون صاحب، دیر آئے درست آئے، میں یوں کہہ لوں یہ جماعت جس کے آپ ناقد ہیں، جس کو آپ کلٹ کہتے آئے ہیں، اب تو یہ کچھ پازیٹیو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو آج تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ بھی ان پازیٹیو چیزوں کو اپریشیٹ کریں گے اس جماعت کی۔ بہت شکریہ ارسلان، میں اپریشیٹ تب کروں گا جب یہ ایگزیکیوشن ہوگی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ I still keep my finger cross۔ بہت خوبصورت باتیں، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بہت خوبصورت باتیں کی گئی ہیں اور ایک سافٹ رویہ پریس کانفرنس کی حد تک اپنایا گیا ہے۔ آپ نے تمام دوستوں نے کہا کہ جو اتنی ہیوی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں پچھلے 3 دنوں میں اس کا رزلٹ ہے، لیکن ٹینجیبل گراؤنڈ کے اوپر کیا ہوگا یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ کے پی کے کیا جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ کے پی کے کی ذمہ داری اور کے پی کے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات ہیں. نو، کے پی کے کا جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ پورے پاکستان کو ڈسٹرب کرتا ہے. اگر وہاں پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ پراپر کام نہیں کر رہی ہے، وہاں پہ سلیپر سیلز اگر بن رہے ہیں اور وہاں سے اگر ٹیررسٹ پورے آئی مین اکراس دا کنٹری جاتے ہیں تو ہم سارے جو ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں. اور 18ویں ترمیم کا یہ جو کانسیپٹ تھا کہ لا اینڈ آرڈر کمپلیٹلی سوللی صرف پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، وہ ایسا نہیں تھا، وہ ہم لوگوں نے مس ریڈ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایکچولی وہ تھا کہ وہ پروونشل ہی ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی جو میجر ٹولز تھے لائک پولیس ہو گئی، وہ دے ورک اور سول ایڈمنسٹریشن دے وڈ ورک اینڈ دے ڈو ورک انڈر دی پروونشل گورنمنٹ. لیکن واٹ اباؤٹ دی ایف سیز، واٹ اباؤٹ دی رینجرز؟ ٹھیک ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں جب بھی ہم کسی لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نا جی یہ تو ذمہ داری ہے، جی پروونشل ذمہ داری ہے، اس کی مرضی جناب، وہ جو مرضی کرے. نہیں، ایسا نہیں ہے. فیڈریشن میں آپ کسی بھی صوبے کو، کسی بھی فیڈریٹنگ یونٹ کو آپ بالکل اس طرح اپنے تمام لا اینڈ آرڈر کے سیکورٹی کے فیصلے کرنے کے لیے کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں. اگر اس کی کیپیسٹی کم ہے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بریچ کرے. اگر وہ جان کے نہیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میری مرضی کہ میں کسی کے خلاف ایکشن کروں نہ کروں، میرے لیے آپ کے لیے ٹیررسٹ ہے، میرے لیے تو یہ ایک بھولا بھٹکا مسافر ہے، اس کو مجھے اپنے سے بات کرنے دیں. ان دونوں کنڈیشن میں فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ٹاپ لوگ ہیں وہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اپنا انہیں سہیل آفریدی صاحب صوبائی حکومت نوئنگلی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس دفعہ میں نے جان دے دینی ہے اپنا عمران خان کے لیے. اور عمران خان کون ہے جو صبح سے لے کے شام تک ہمارے اداروں کو گالی نکال کے بہت اچھا محسوس کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں آغا صاحب اب کوئی راہ ہموار ہوگی یا یہ کر پائیں گے؟ بڑا ٹاسک ہوگا سہیل آفریدی بینگ اے ینگ پرسن کمپیریٹیولی، نہیں کر پائیں گے کچھ بھی راہ ہموار عمران خان صاحب کے لیے؟ کچھ بہتری کی، کچھ تبدیلی آئے گی یا مشکل ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، یہ اس طرح ہی رہے گا. اور ایسا کیوں ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اب تو اگر درجہ حرارت کم کرتے ہیں، کنفرنٹیشن میں نہیں جاتے ہیں، پھر بھی کیوں ایسا ہی رہے گا؟ اس لیے کہ تمام فیصلے ایک شخص کرتا ہے، کلٹ کا لیڈر. کچھ دنوں کے بعد اگر اس کو خبر آپ جا کے بتائیں گے تو اس گھر میں سر جی اس سہیل تو مل رہا ہے جی، وہ گیا تھا جی وہاں پہ. اچھا 3 4 6 10 15 دنوں بعد آپ کو یکدم لگے گا 2 مہینوں کے بعد کہ ایک دن اندر سے پیغام آئے گا، اوے سہیل انسان کے بچے بن جاؤ، تم بھی بک گئے ہو. واٹ ایلس؟ بالکل ہی مایوس ہیں آپ اس جماعت کو لے کر. جماعت نہیں، سوری، کلٹ آپ کے الفاظ میں. ارسلان صاحب تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، کیا جو میں نے باتیں کی ابھی تک غلط ثابت ہوئی ہیں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں مایوسی اتنی نہ رکھے، کوئی تھوڑا سا. نہیں مایوسی نہیں سر، ریئلٹی. یہ تو بہت بڑی پرابلم ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، آئی ایم اے ریئلسٹ، آئی ایم نیدر اے پریگمیٹک پرسن ناٹ اے پیسمسٹ، آئی ایم ریئلسٹ. پہلی دن یہ جماعت جب بنی تھی میں اس کی پریس کانفرنس میں تبھی موجود تھا. جس دن یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اب یہ چڑھ گئی ان کے ہاتھوں میں اور اب یہ چڑھ جائے گی آسمان کے اوپر، اس پریس کانفرنس پہ اور اس جلسے میں بھی میں تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو جب اس قسم کی آپ بناتے ہیں نا، بیلونز بناتے ہیں نا، کلٹس بناتے ہیں، چاہے وہ کراچی والا کلٹ ہو چاہے یہ والا کلٹ ہو، ان کی ایک ایجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جب وہ کلٹ خود وہ اپنے یعنی کہ خود کاٹنا شروع کرتے کلٹ میکر کو تو ایج اور کم ہو جاتی. رائٹ آغا صاحب، پوائنٹ آ گیا. میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا جی، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ساتھ رہے جی. ویلکم بیک. شراز صاحب کچھ بات کرتے ہیں اب جمعرات کی رات یا جمعے کی صبح جو یہ معاہدہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو آؤٹ کم ہے استنبول میں مذاکرات کی، اب جو بارڈرز کھولا گیا ہے وہ افغان پناہ گزینوں کے لیے صرف دوبارہ کھولا گیا، ادروائز یہ ٹریڈ ساری بند ہے. اور بار بار پاکستان کی جانب سے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ اگر کوئی سرحدی خلاف ورزی ہوئی تو جوابی کارروائی مضبوط ہوگی، زیادہ مضبوط ہوگی. اس سارے معاملے کو اب کس سمت میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ اتنا عرصہ جب یہ بارڈر بند رہے گا، بہت ساری مشکلات افغانستان کے لیے
پیدا ہوں گی, دے لرن فرام اٹ, کچھ بہتری آنے والے دنوں میں متوقع ہے, اور خاص طور پر جو اعلامیہ جاری ہوا ہے استنبول کے مذاکرات کے بعد, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اچیو ہوا ہے, یا یہ ابھی جہاں ہم کھڑے تھے پہلے وہیں پر ہیں؟ ابھی جو دوسرا راؤنڈ ہے, تیسرا راؤنڈ کہہ لیجئے, اس کے بعد شاید کچھ چیزیں اچیو ہوں گی اور کوئی وے فارورڈ نکلے گا. ارسلان صاحب, میرا نہیں خیال کہ کہیں نہ کہیں یہ جو پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات چل رہے ہیں یہ بالکل یوز لیس ہیں, اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. قطر اور ٹرکیہ نے اپنے طور پہ بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اس کو سیٹل ڈاؤن کر سکے. انفارچونیٹلی جو پاکستان صرف ایک گارنٹی چاہ رہا ہے افغانستان سے کہ اس کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اگر ہوئی تو افغانستان اس کا رسپانسبل ہوگا, اور جو ٹی ایل پی ہے خاص طور پہ جو خارج ہیں ان کی سرپرستی افغانستان چھوڑ دے گا, اور اگر وہ کارروائی کرتے ہیں تو افغانستان خود بھی ان کے خلاف کارروائی کرے گا. تو بڑی بات نہیں ہے, اور یہ پاکستان کا بڑا بیسک سٹانس ہے, مگر اگین انفارچونیٹلی افغانستان کہیں پہ بھی ریٹرن لکھ کے دینے کے لیے اس پہ تیار نہیں ہے. اور یہی وہ ایک وجہ ہے جس پہ جو میزبان ممالک دوست تھے قطر اور ٹرکی, دونوں اس چیز پہ سرپرائز تھے کہ افغانستان کسی بھی صورت میں اس پہ نہیں آ رہا. دوسرا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ افغانستان اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ انڈیا کی شے پہ کر رہا ہے, اور خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی جو کچھ 10 معاہدے ہوئے ہیں انڈیا اور امریکہ کے درمیان میں, جس میں اسٹریٹجک معاہدے بھی شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چاہ بہار پہ جو ایک بار پھر سے ایرانین پورٹس چاہ بہار پہ جو انڈیا کو ایک ریلیف دیا گیا ہے, اس کے اوپر سے میرے خیال ہے جو کچھ چیزیں امپوز کی گئی تھیں وہ ریموو کر دی گئی ہیں. تو وہاں سے وہ ایک بہت بڑا ایک نئی گزرگاہ ہے انڈیا کے لیے, جس میں انڈیا تھرو دا پورٹ اسٹیٹ افغانستان کے اندر تجارت کر رہا ہے. اور وہ جو پاکستان سے روٹ اس کو چاہیے تھا, روٹ وہ پاکستان سے اس کو اب چونکہ نہیں مل رہا, وہ راستے بند ہیں. تو ان ساری صورتحال میں لیکن شراز صاحب وہ تو ابھی کچھ استثناء ہے, استثناء کی خبریں ہیں چاہ بہار پہ, یا کچھ اور وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ کنٹینیو کرے گا معاملہ اسی طرح کو؟ کچھ مہینوں کے لیے استثناء بھی دیا گیا ہے, کچھ مہینوں کے لیے استثناء دیا گیا ہے, اور کچھ مہینوں کے بعد چینج ہوں گے. مگر امریکہ نے وہ استثناء دیا ہے, تو آپ اس چیز کو ریلائز کر لیں کہ امریکہ نے ساتھ ان کے ساتھ ڈفرینٹ 10 ایگریمنٹ بھی کیے ہیں جو دونوں طرف سے کنفرم کر دیے گئے ہیں, اور اس میں ایک ڈیفینس ایگریمنٹس بھی شامل ہیں. تو ایک طرف تو آپ سعودی عرب سے جا کے وہ ڈیفینس ایگریمنٹ کرتے ہیں, اور دوسری طرف امریکہ جس کو آپ نے فل آپ سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور نوبل انعام کی ریٹ لگائی ہوئی ہے, اور وہ بھی آپ کو مختلف القابات پازیٹیو سے نواز رہے ہیں. دوسری جانب جب مذاکرات کی باری آتی ہے اور نوازنے کی باری آتی ہے تو وہ انڈیا کی طرف جا رہے ہیں. تو اس پہ بڑا سیریسلی ہمیں دیکھنا ہے. اور ایک بار پھر کہ ہم امریکہ جب بھی چاہتے ہیں ہم اپنا جو میجر الائی ہے چائنا اس کو خوش نہیں کرتے, وہ اس ساری سینیریوز سے خوش نہیں ہوتا, اور بار بار ہم امریکہ کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم پھر امریکہ کی طرف گئے, مگر جو معاملہ تو امریکہ سیٹل کر رہا ہے وہ انڈیا سے کر رہا ہے. لاسٹلی دیکھیں, جس دن انڈیا ایگری کر دیتا ہے امریکن ویپنز لینے کے لیے, اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی اوقات کیا ہے. اور جتنا بھی پریشر انڈیا میں بلڈ اپ کیا جا رہا ہے, دیٹ از آل بیکاز انڈیا شوڈ بائی ویپنز فرام امریکہ انسٹیڈ آف رشیا اور اسرائیل. صحیح, تو پوائنٹ سر آپ کا آ گیا. دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس دیٹ یو ہیو ریزڈ. نوشاد صاحب, آپ کی کیا رائے ہے جہاں تک بات ٹو بگن ود اگر ہم پاکستان اور افغانستان کی کریں تو ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی ہم توقع کرتے ہیں, پر ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. اب تو یہ میرے خیال سے بڑا واضح ہے, یا فرق آپ کو نظر آتا ہے, یا وہ کریں گے کوئی کارروائی؟ وہ کارروائی کی تو بات نہیں کرتے, وہ تو ان کو یہاں سے نئی آباد کاریوں کی اس بارڈر سے دوسری طرف موو کرنے کی بات کر دیتے ہیں. آنے والے جو اب ٹاکس جو شروع ہوں گے ان میں کچھ متوقع ہے کہ جو پاکستان چاہ رہا ہے وہ اس کو مل جائے گا, یا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے؟ دیکھیے, یہ جو پیشکش جس کی آپ نے بات کی ہے کہ ٹی ٹی پی کو کہیں اور آباد کر دیں, یہ پیشکش اٹ سیلف ٹیلز کے جی, بلکہ ہول سٹوری ٹیلز کہ بھئی ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا کیا تعلق ہے. یعنی وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کو سپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا, ٹی ٹی اے کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. اور ٹی ٹی پی نے جو نیٹ ورک ڈیولپ کر لیا ہے اب بی ایل اے سے لے کر اور 22 دیگر جو ٹیررسٹ جو آرگنائزیشنز ہیں جس کے سیف ہیونز جو ہیں افغانستان میں ہیں, تو وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ والا جو لیول ہے چیزیں ہیں وہ اسی طرح ہی فال کرتی رہیں گی. اب اس میں صرف ایک معاملہ ہے, دیکھیے اس ایگریمنٹ میں جو ان رائٹنگ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے اندر بڑی ایک اہم چیز ہے. جس جوائنٹ میکنزم کی بات کی گئی ہے اس کے ساتھ جو بات کہی گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ وائلیشن جو کرے گا اسے فائن کیا جائے گا. تو پاکستان نے تو اس کو ابھی وائلیٹ اس صورت میں تو کرنا ہی نہیں کہ ہمارے اوپر حملہ ہو تو ہم اس کا رسپونڈ کریں گے, لیکن ان کے ہاں سے تو دار اندازی جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے. تو ان کی دار اندازی ان کو روکنی پڑے گی, ورنہ وہ اپنے ثالث جو ہیں
ان کے ذریعے ان پہ فائن لاگو ہوگا، اور وہ فائن جو ہے وہ پرابلمٹک ہو جائے گا، کیونکہ جب انٹرنیشنلی آپ نے یہ ان رائٹنگ دیا، دیکھیے دوحہ ایگریمنٹ ان رائٹنگ دینے کے بعد اب ہمارے ساتھ جو پرابلم آ رہا تھا وہ یہی ہے کہ افغانستان زبانی کلامی تو آپ کو سیکورٹیز دینا چاہتا ہے، جس طرح وہ دیتا چلا آ رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، لیکن ان رائٹنگ نہیں دے رہا تھا۔ یہ جو ان رائٹنگ ہم نے ان سے لیا ہے، اگرچہ کہ یہ کمپلیٹ اگریمنٹ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اب جب در اندازی کی کوشش ان اے وے آفیشلی کی جائے گی اور ہم اس کو بتا دیں گے کہ یہ ہوا ہے، تو پھر اس کا جرمانہ جو ہے وہ افغانستان پر عائد ہوگا، کیونکہ ثالث جو ہے انہوں نے اپنی بھی رسپیکٹ جو ہے نا اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کچھ لیوریج مل سکتا ہے لیکن ہر وقت نہیں ملے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ دیکھیے، یہ جب ہمیں پتا ہے، پرووائڈڈ ہم جانتے ہیں کہ ٹی ٹی اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، یہ ساری باتوں کو جانتے ہوئے یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان سے جب جہاں جس طرح سے جو بھی بن پائے گا وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اس ملک میں، ہمارے ملک میں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بات ریئلائز ہونی چاہیے کہ وہ لوگ، وہ تمام لوگ جو وہاں سے یہاں آتے ہیں، چاہے وہ خونی رشتے رکھتے ہیں، چاہے وہ ان کی نسل ہے کسی کی، یا وہ کوئی ان کی کوئی ایتھنیسٹی جو ہے وہ سیم ہے، وٹ ایور دا ریزن میں بی، بٹ وہ جو وہاں سے یہاں آتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کا جو استحکام ہے، پاکستان کی جو جسے کہہ لیجیے اکانومی ہے، ان کو تباہ کرتے ہیں، اور اس کی اجازت پاکستان نہیں دے سکتا۔ اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کن کت رہیں گے، یا یہ لوگ جو ہے مسلسل ان کے ساتھ کوآپریشن جاری رکھیں گے، تو الٹیمیٹلی اس سے پرابلم آئے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جو افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے جو پالیسی ڈیزائن کی گئی، اس میں بھی یہ ایلیمنٹ ڈال دیا کہ جو فیسیلیٹیٹر ہے، چاہے وہ کرائے کا گھر ہی کیوں نہ دے رہا، اس کو بھی آپ اریسٹ کریں گے۔ کیوں؟ ریزن بیکاز کہ بہت سارے لوگ بہت سارے ایکسکیوزز کے تحت ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے، وہ ایکسکیوزز ختم کیے جا رہے ہیں۔ سو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اوور نائٹ یا چند کچھ عرصے میں آپ کو یہاں پیس نظر آئے گا، لیکن کمپیریٹیولی جو پچھلے کچھ عرصے سے یہاں معاملہ بڑھ چکا تھا، اتنا بڑھ چکا تھا کہ آپ کے سامنے خبریں آتی ہیں کہ جی 70 لوگوں کی تشکیلیں آ رہی ہیں، 30 لوگ، 20 لوگ، 10 لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں اکٹھے جتھے بنا کر۔ وہ کم از کم اس کو روکنا پڑے گا، وگرنہ افغانستان کے لیے مسائل بہت بڑھ جائیں گے۔ پاکستان تو پہلے ہی ہارڈنڈ ہے اور اس کو پتا ہے، وہ تو اپنا جو معاملہ ہے وہ کیے چلا جا رہا ہے، لیکن جہاں تھوڑا سا روم ملے گا پاکستان کو، وہ اور زیادہ اپنی سیکورٹی کو مزید بیف اپ کر کے اس کو زیادہ کنٹرول کر لے گا۔ لیکن وہاں سے سپلائی چین اگر رکنے کا نام نہ لے تو پھر پرابلم آئے گی۔ سو اس سپلائی چین کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو موسٹ پروبیبلی ان سارے معاملات کے اندر روک لیا جائے گا، کیونکہ افغانستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے اب کہ وہ ان معاملات کو یہاں ڈیل کرے۔ اگر اس نے نہ کیا تو وہ پہلے جو وہاں پر سٹرائکس کی گئی ہیں اس کی شکل میں یہ دیکھ چکا ہے، اور جو آئندہ سٹرائکس ہوں گی وہ بہت سخت ہوں گی، اور اس بار جو ہے وہ افغان طالبان کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ رائٹ نوشاد صاحب، اگر تھوڑا سا کامنٹ مجھے یہ کر دیں، جو 10 برس کا ایک معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان، اب تک ہمارے فارن آفس نے یہ کہا ہے کہ وہ ابھی صرف اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ از اٹ ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ کیونکہ کوئی تفصیلات ہمیں پتہ نہیں ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی یہ تھوڑا سا ایک معاملہ تو ہے کہ ہم جس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ شاید دوریاں ہیں، اور جس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار کے سٹیٹمنٹس، اور اس کے بعد اچانک سے یہ 10 برس کا دفاعی فریم ورک کا معاہدہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر مجھے جو تفصیلات میرے سامنے ہیں اس حساب سے تو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایکچولی ٹرمپ صاحب جو ہیں، جو $250 ملین کا ریزرو انڈیا نے ڈیولپ کیا ہے، وہ ان کا خیال ہے کہ ان کی جو مراعات ہے اس کے ذریعے کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں مل جائے، کیونکہ ہم جو ہے ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ خود ڈیفالٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ $8 ٹریلین تو ان کو فوری چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے، لیکن یہ فوری چاہیے جو اپنے آپ کو ہینڈل مینیج کرنے کے لیے یو ایس کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس ڈیفنس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر جو بائیلیٹرل کہا گیا، اب بھارت سے اس نے جو یو ایس ہے اس نے کیا خریدنا ہے ڈیفنس پروڈکشن کے پرسپیکٹو سے، زیادہ تر چیزیں یقیناً وہ کوئی اگر 10-90 کی ریشو ہو، وہ چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی بھارت کو چاہیے، کیونکہ بھارت کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے 10 مئی کو، اور یہ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد ان کی ضرورت بھی ہے، تو میکسیمم جو ہے وہ ٹرمپ اس کو جسے کہتے ہیں ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے، اور وہ ایکسپلائٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کا معاہدہ یہ نہیں ہے جس طرح کا معاہدہ ہمارا سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جائے گا، اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا معاہدہ نہیں ہے
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چھوٹی موٹی جھڑپیں یا چھوٹے موٹے معاملات ہوں، اور وہ اگر وہاں سے اسلحہ لے گا تو میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اس وقت ویسٹرن ورلڈ جو بھی ویپن یا ویپنری ڈیولپ کر رہی ہے، چائنا اس کے اگینسٹ اسی لیول کا یا اس سے بہتر ویپنز جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے، اور چائنا جو ہے پاکستان کو سب کچھ اس لیے بھی دینے کو تیار ہے کہ پاکستان سے زیادہ اچھی مارکیٹنگ جو ہے وہ چائنیز ویپنز کی نہیں جا سکتی، خود چائنا بھی نہیں کر سکتا۔ ایبسلیوٹلی جی، پوائنٹ آپ کا آگے ایک بریک کی جانب میں بڑھوں گا، بریک سے واپس آ کر آغا اقرار ہارون صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں، ساتھ رہے جی۔ ویلکم بیک۔ آغا صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ جو مذاکرات ہوئے، اس کی جو آؤٹ کم ہے، اینڈ دین فیوچر کیا ہے ان کانٹیکسٹ؟ اگر ہم جس طرح بات آلریڈی کر چکے ہیں KP کے گورنمنٹ کی، اس کا بڑا کی رول ہوگا، جو بھی چیزیں آج طے پاتی ہیں، اور پھر توقعات کیا ہیں اور اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے ان مذاکرات کو کسی انجام کو پہنچنے میں؟ جس طرح شراز صاحب نے فرمایا، از اٹ بیکاز کہ وہ طالبان بالکل نہیں چاہتے اس طرح کی کوئی گارنٹی پاکستان کو دینا، اور پھر جو بات ہوئی کہ یہ بالکل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تحریک طالبان پاکستان اور افغانستان؟ آپ کی اجازت سے، اور پہلے میں معافی مانگ لیتا ہوں اپنے پورے میڈیا، پاکستان کے پورے میڈیا سے پہلے معافی مانگتا ہوں اور پھر میں بات کروں گا جی۔ جب 2006 میں TTP بنی تھی تو TTP نے بنتے ساتھ ہی بیعت لی تھی افغان طالبان کے امیر کے ہاتھوں۔ ہمارا میڈیا یہ بات کیوں بھول جاتا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل، آفیشیل اخباروں میں چھپا بھی ہوگا، مجھے معاف کیجیے گا، ہمارے کچھ ادارے میڈیا میں سے یہ بات نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بے شام کہ نہیں یہ سب کچھ تو ابھی ہوا ہے۔ پہلے تو یہ ہمارے دوست تھے، بھائی تھے ہمارے، وہ کبھی آپ کے بھائی نہیں تھے۔ اور 2006 میں ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ TTP کو سپانسر کر رہا ہے انڈیا، یہ بھی اخبارات میں خبریں آپ نے چھپی ہوگی۔ ایک اخبار میں خبر یہ بھی چھپی ہوگی کہ وہ بیعت لیا انہوں نے افغان طالبان کے ہاتھ میں، اسی دوسرے اخبار میں چھپی ہوگی کہ یہ انڈیا فنڈ کر رہا ہے۔ تو ابھی کچھ سال پہلے تک تو آغا صاحب گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ٹرمینالوجی بڑی فریکوینٹلی استعمال ہوتی رہی ہے ہمارے یہاں۔ وہ بھی ہم نے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی ایک خود کوائن کی تھی نا، ہمیں پتہ تھا ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہونا ہے ہمارے عوام کو، ہو رہا ہے 1978 سے ہو رہا ہے، اور جو ہم پھر کر رہے ہیں اس کا پھر نقصان ہونا ہے۔ لیکن ہم اپنے عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا نہیں یہ کچھ اچھے ہیں، کوئی برے ہیں بھائی ہیں، یہ غلط بھائی ہے، یہ اچھا بھائی ہے۔ ہم اپنے عوام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن اب بات بہت آگے چلی گئی ہے، اب کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھیل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں APS کے بعد سمجھ آ جانی چاہیے تھی، ہمیں تب بھی سمجھ نہیں آئی، پھر بھی ہم نے ایک سپیس رکھی، لیکن سزا جزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں سے اٹھے گا روز معیشت، یہیں پہ حرف حساب ہوگا۔ دیکھ لیں جو بھگت رہی ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہے اب جو ہم نے کیا تھا۔ کبھی بھی افغان آپ کا دوست نہیں رہا ہے، دنیا کا واحد ملک تھا جس نے پاکستان ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلی دفعہ پاکستان کے اوپر کسی نے اگر اٹیک کیا تھا فوج نے، وہ انڈیا کی نہیں تھی، وہ طالبان کی تھی، اپنا افغانستان کی تھی 1960s میں، جس کو آپ باجوڑ کمپینز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، 3 سال تک انہوں نے انگیج رکھا تھا ہمیں۔ 70 کی دہائی میں پاکستان کے خلاف جو بولتا تھا کہتے تھے 100 بسم اللہ ہمارے پاس آ جائے، مہمان رہو، اور وہاں سے تمہیں ہم ویزا بھی لگوا دیتے ہیں انگلینڈ کا۔ طالب جو افغان ہے کب دوست رہا ہے آپ کا؟ مجھے وہ تاریخ کا وہ پنہ بتا دیں، وہ سپیس بتا دیں جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طالب جو ہے اس نے اپنا، اور جو افغان ہے اس نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا ایز اے اسٹیٹ۔ انہوں نے تو کبھی ایکسیپٹ کیا ہی نہیں پاکستان کو اسٹیٹ کے طور پہ، لیکن وہ ہمارے بھائی تھے، وہ ہم انصار تھے، وہ مہاجرین تھے، ہم نے بیچنا تھا، ہم نے اپنے آپ کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہم نے نیریٹو بیچنا تھا عوام کو، ان کا خیال رکھو، یہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ واٹس نیکسٹ آگے کیا ہے؟ کچھ نیکسٹ نہیں ہے، الحمدللہ پاکستان از اونلی فار پاکستان۔ ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ پہلی دفعہ پاکستان میں، لفظ میں پہلی دفعہ وتھ فل رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں، پہلی دفعہ کلیئر ہوئی ہے کہ پاکستان از اونلی فار پاکستان۔ پاکستان کے لیے حاصل کیا گیا تھا، افغانستان کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا، اور ہم اب دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں کون آنچ لے کر آتا ہے افغان بارڈر سے۔
ہم اس آنچ کو ان کے گھر کے اندر جا کے ان کے اپنا بستروں کے اندر رکھ دیں گے اس آگ کو. اور ہم کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. مطلب یو تھنک یہی ایک سلوشن ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے. آپ افغان کے ساتھ کبھی نیگوسیشن نہیں کر سکتے, تاریخ اس بات کی گواہ ہے. 300 سال کی تاریخ میں نے پڑھی ہوئی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل فلسفی افغانستان کی. ایک کو رائٹ سب پوائنٹ آپ کا آ گیا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہاں پر میں تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. بہرحال وی اسٹل ہوپ کہ جو اگلا دور ہے مذاکرات کا اس میں کچھ چیزیں طے پائیں. جنگ یقیناً مسئلے کا حل نہیں ہے, اگر بات چیت کے ذریعے کوئی وے فارورڈ نکلے, آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ پاسبل وے. آج کے پروگرام سے اتنی. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.